वालैहि वबारक वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम बसाद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत और शफ़क़त के तोफ़ैल हम सब को महाना दरस कुरान में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारी खुशकिस्मती खुश नसीबी के सूरह बकरा शरीफ के 3 रुकू मुकम्मल हो चुके। आज अगले रुकू की पहली आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। ये चंद सालों का तसलसल जो कुरान मजीद की फ़कत तफसीर के हवाले से जारी है, दरमियान में दीगर मौज़ूआत का जो है इख्तिलात हो जाता है, लेकिन जो मुसलसल सिलसिला है वो कुरान मजीद बुरहान रशीद की तफसीर के हवाले से दरस कुरान है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हम सब की कि तसलसल के साथ 3 रुकू तक हमारा दरस कुरान पहुँचा। आज चौथे रुकू की पहली आयत करीमा तिलावत की। इरशाद बारी ताला है व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त को याद करो जिस वक़्त आपका परवरदिगार फ़रिश्तों से ये कह रहा था। क्या कह रहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन के अंदर अपना एक नायब, एक खलीफा मुकर्रर करने लगा हूँ, बनाने लगा हूँ। अल्लाह ने फ़रिश्तों से ये बात कही। फ़रिश्तों ने आगे से जवाब क्या दिया? अल्लाह सिर्फ़ ख़बर दे रहा था, अगर उनको बता रहा था तो फ़रिश्तों ने बात को सिर्फ़ सुन लेना था, लेकिन सिर्फ़ ख़बर नहीं थी, ये सिर्फ़ उनको बात बताई नहीं जा रही थी। एक मशवरा अल्लाह करीम अपने फ़रिश्तों के साथ फरमा रहा था कि फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन के अंदर अपना एक नायब इंसान की शक्ल में, बशर की शक्ल में बनाने लगा हूँ। तो फ़रिश्तों ने अपना मशवरा जो उनकी समझ में आया, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, अल्लाह ज़मीन के अंदर तू उस इंसान को बनाएगा जो ज़मीन में जाके फ़साद करेगा। व यस्फ़िकु दिमा, खून रेज़ी होगी, खून बहाएगा, कत्ल गारत करेगा जाके, तो उस इंसान को पैदा करने लगा है। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, मौला तेरी तारीफ़ करनी है, तेरी पाकी बयान करनी है, तेरी हम्दो सना करनी है, तो हम कोई थोड़े हैं, हम भी तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेरी हम्दो सना कर रहे हैं। सुबह शाम तेरी कुद्दूसियत को अपनी ज़ुबानों पे बयान कर रहे हैं, तेरी बारगाह में सजदे कर रहे हैं, तेरी इबादत किए जा रहे हैं। मौला हम कोई कम है? अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों का जवाब सुन के इरशाद फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फ़रिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं जो कर रहा हूँ उसके अंदर हिकमत है, उसके अंदर ढेर सारे सबक हैं, उसके अंदर ढेर सारे फ़वाइद हैं। तुम इंसान की फ़कत फ़ितरत को देख रहे हो। और ये बात जो फ़रिश्तों ने कही थी कोई गलत नहीं थी। फ़ितरत इंसानी इस बात का लाज़िमन तकाज़ा करती है कि अल्लाह ने इंसान को बशरी वजूद दिया जिसके अंदर अल्लाह ताला ने नफ्सानियत को भी रखा, रूहानियत को भी रखा। नफ्सानियत इस बात का तकाज़ा करती है कि वो किसी दूसरे के साथ लड़े, किसी दूसरे के साथ झगड़े, किसी का अच्छा होना या किसी का अच्छा रहना उससे बर्दाश्त ना हो। ये नफ्सानियत का तकाज़ा है। नफ्सानियत इस बात का तकाज़ा करती है कि इंसान दूसरे इंसान की खून रेज़ी करे, खून बहाए। ये यकीनन इंसान के अंदर जो रब ने नफ्स रखा है उस नफ्स के तकाज़े ये हैं और उसने ऐसा करना था। और जो फ़रिश्तों ने कहा था वो इंसान की हकीकत और माहियत को देखकर जो उन्होंने कहा था बिल्कुल सच फरमाया था। लेकिन रब ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून,
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ رب بھی جانتا تھا کہ یہ انسان اگرچہ اس کے اندر خواہشات ہوں گی، اس کے اندر جذبات ہوں گے، اس کے اندر غصہ ہوگا، اس کے اندر ولولہ ہوگا، یہ لڑنے بھیڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو مارنے کی کوشش کرے گا، دوسروں کا خون بہانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن رب نے یہ بھی رکھا تھا کہ انسان کے اندر نفسانیت کے ساتھ اللہ نے روحانیت کو بھی رکھا تھا۔ یہ روحانیت کا نور رب ذوالجلال نے انسان کے وجود کے اندر رکھا۔ اب انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ کر کائنات میں بھیجنی تھیں۔ جو بات رب جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے تھے، وہ کیا بات تھی؟ رب ان کو بتانا چاہتا تھا، فرشتوں تم صرف یک طرفہ ایک جانب کو دیکھ رہے ہو کہ نفسانیت کے تقاضے سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، لیکن رب نے فرمایا میں دوسری جانب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر بندوں میں کوئی بندہ ایسی زندگی گزارے گا کہ نفسانیت کو مغلوب کرے، نفسانیت کو مار دے، نفسانیت کو قتل کر دے، اپنی نفسانیت اپنی خواہش نفس پر چھری پھیر دے اور اپنی روحانیت کو غالب کر دے گا، اپنی نورانیت کو غالب کر دے گا، فرمایا لباس اس کا بشری ہوگا، لیکن اپنی طاقت میں اے فرشتوں وہ تم سے بھی آگے چلا جائے گا۔ اگرچہ بات آگے آئے گی وہ بھی بیان ہوگی، لیکن یہاں پہ صرف اشارہ سنتے جاؤ۔ گویا رب فرما رہا تھا بن خاکی پتلا رہا ہے، نفسانیت اس کے اندر ضرور ہوگی، روحانیت بھی اس کے اندر ہوگی، لیکن اے فرشتوں دیکھو کہ اس کا مقام کتنا ہوگا کہ جب رب نے اس پہلے بشر کو بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم جتنے بھی پاکی بیان کرنے والے ہیں ہماری پاکی کا بیان اپنی جگہ پر، لیکن رب نے حضرت انسان کو بہت بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے اور تفسیر بیضاوی شریف والوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی، اس کے اندر بہت بڑی جامعیت ہے اسی گفتگو کے حوالے سے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ جس وقت اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے گھر میں فرشتے موت کے بھیجتا ہے، اب ایک بوڑھے انسان کا فوت ہو جانا وہ بھی یقیناً دکھ کا باعث ہے، لیکن کسی انسان کا جگر کا ٹکڑا، چھوٹا سا بچہ ہو جس نے ابھی زندگی کی خوشیاں نہ دیکھی ہوں، جس نے ابھی زندگی جوانی بھی نہ پائی ہو، بچپن کے عالم میں دنیا سے چلا جائے تو دکھ بہت زیادہ لگتا ہے۔ حدیث پاک کسی حوالے سے ہے کہ جب فرشتے موت کے کسی بندے کے گھر میں آ کر اس کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے لے کے جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے کی روح کو قبض کر کے لے کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے اقبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں مولا، ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو بات تو یہ بات آپ مجھے بتاؤ، فرشتے اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اللہ کے حکم سے آئے تھے؟ تو اللہ پھر پوچھ رہا ہے تم نے روح قبض کر لی میرے بندے کی بیٹے کی؟ تو رب نے خود ہی تو کہا تھا، گویا رب نے آرڈر بھی آپ دیا، رب نے بھیجا بھی آپ، پھر پوچھ رہا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جس کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جی ہاں ہم روح قبض کر کے لے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے لفظ بدل کر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑ کے لائے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں یا اللہ، تیرے بندے کا جو دل کا پھل تھا اس کو ہم توڑ کے لے آئے۔ یقیناً اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اور والدین کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں پوچھ کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، فرشتوں تم اس گھر سے ہو کے آئے ہو جس گھر میں ایک والد کا، ایک ماں کا بچہ فوت ہو رہا ہے اور ان کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے، ذرا فرشتوں یہ بھی تو بتاؤ کہ میرا بندہ بچے کی موت پر کہہ کیا رہا تھا، اس کی زبان کے الفاظ کیا تھے، وہ اس پر کس الفاظ کے ساتھ اپنا تبصرہ کر رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ جو علیم بذات الصدور ذات ہے، جو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتی ہے،
کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میرے بندے نے بیٹے کی موت پر کیا کہا ہے؟ جانتا سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، محدثین شارحین حدیث نے یہی لکھا کہ یہ جو پہلے دن بات ہو رہی تھی فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتے کہہ رہے تھے مولا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تیری تسبیح کریں گے، تیری پاکی کو بیان کریں گے، آج رب ذوالجلال انہی فرشتوں کی زبانی انہی سے پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تو صحیح میرا بندہ اپنے بچے کی موت پہ کہہ کیا رہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے حامدہ کا وسترجع، مولا بچہ اس کا فوت ہوا، اس نے اور کچھ نہیں کہا، صرف الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ مولا کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا، تیری ذات پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا تھا، تیری عظمت پر انگلی نہیں اٹھا رہا تھا، مولا تیری پھر بھی تعریفیں کر رہا تھا، مولا پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ جس وقت فرشتے یہ جواب دیتے ہیں، اب محدثین نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ رب بتانا چاہتا تھا فرشتوں یہ ہے وہ تسبیح جس تسبیح کو پڑھنے کے لیے میں نے اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ ہے وہ تسبیح جو اے فرشتوں تم نہیں پڑھ سکتے ہو، تم نوری مخلوق تم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ فرشتے بیوی سے پاک، جب بیوی سے پاک تو اولاد سے بھی پاک، جب اولاد سے پاک تو اولاد کی جو محبت کا درد ہوتا ہے اس سے بھی پاک، اور اس درد کے ٹوٹنے پر جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو کیا خبر کہ باپ کا بیٹا فوت ہو جائے تو اسے کتنی درد اور کتنی تکلیف پہنچتی ہے، فرشتوں کی تو اس کی خبر ہی نہیں، کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہے، ان پہ یہ وقت بیتا ہی نہیں ہے، ان پہ یہ گزری نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میرے فرشتوں تم ان ساری چیزوں سے تھے پاک، اور میں نے اپنے بندوں کو بنایا تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ کچھ بھی نہ ہو پھر تسبیح پڑھنا سوکھی ہے، اور دکھ جھیل کر پھر بھی رب کی پاکی بیان کرنا یہ میرے بندوں کا کام ہوتا ہے، اور میں اس واسطے میں نے انسان کو بنایا۔ اب جب فرشتے بتا دیتے ہیں کہ مولا دکھ کی گھڑی میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ وصال پر، ہر آنے والا آ کے کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو، تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور موت کی خبر سن کر بھی لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس بات کو جب رب نے سنا کہ فرشتوں نے بیان کیا کہ میرا بندہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، فرمایا فرشتوں جنت بے شک سنوار کے بنائی ہے میں نے، لیکن آج اس بندے کی تسبیح تم سن کے آئے ہو، جاؤ جنت کے ایک پلاٹ میں میرے اس بندے کے لیے محل تم جا کے تعمیر کرو۔ مخلوق نوری تھی لیکن خاکی کا گھر بنا رہی ہے، مخلوق نوری تھی لیکن خاکی کا مکان تعمیر کر رہی ہے، اور رب تعمیر کروا رہا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں دیکھو مکان کتنا پا گیا میرا بندہ انسان کہ تم اس کی زبان سے تسبیح دکھ کی گھڑی میں بھی سن کے آئے۔ فرشتے تعمیر کر دیتے ہیں، مولا پلاٹ بن گیا، مولا مکان تعمیر ہو گیا، اس کی کوٹھی بن گئی، بنگلہ بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے سموہ بیت الحمد، پر میں اس گھر کے فرنٹ گیٹ پر تختی لگاؤ، جس تختی پہ لکھو بیت الحمد، یہ گھر ہے ان لوگوں کا جو مصیبتیں جھیل کر بھی اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اس کا نام رکھو بیت الحمد، یہ تعریف والوں کا گھر ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ رب نے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں اس کی تمہیں خبر نہیں ہے، جس چیز کا مجھے پتا ہے اس کا تمہیں پتا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دکھ کی گھڑیوں میں بھی میری تسبیح بیان کرے گا، یہ مشکلیں جھیل کر بھی میری تسبیح بیان کرے گا۔ مجھ سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ وہ بھی اولاد آدم ہی تھی نا جنہوں نے کربلا کے میدان میں سر بھی کٹایا، نیزے بھی چڑھا، اور نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ رب بتانا چاہتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ ہے بے شک بشری مخلوق ہم جیسے گناہگار یقیناً آنے تھے اس اولاد آدم کے سلسلے میں، لیکن رب نے بتایا کہ ٹھیک ہے گناہگار بھی ہوں گے لیکن وہ گناہگار مجھے قبول ہیں، کیوں کہ ان گناہگاروں کے ساتھ کچھ نیکوکار بھی ہوں گے، اور وہی نیک کردار کے مالک، نیک سیرت کے مالک ہوں گے، ان کے واسطے یہ بھی مجھے قبول ہے۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا، بہرحال واپس پلٹیے، اب میں آیت کریمہ کے الفاظ پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ نے آیت کا آغاز کیا وَإِذْ، اے محبوب یاد کرو وہ وقت،
جب کہا آپ کے رب نے، ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارا باپ یا دادا ہمیں اس وقت کی خبر دینے لگے تو ہمیں یہ کہے گا کہ یاد کرو وہ وقت؟ نہیں، ہم 1965 کی جنگ ہوئی، ہم دنیا میں نہیں تھے، ہمارا کوئی وڈیرا بزرگ ہمیں خبر دینے لگے 1965 کے جنگ کے حالات کی، ہمیں یہ کہے گا کہ وہ یاد کرو جب آسمان پہ جہاز اڑ رہے تھے اور بارود گر رہا تھا؟ ایسے تو کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ جب ہم تھے ہی نہیں، جس حالت کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یاد کرو وہ وقت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار کی ولادت تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ تو بہت پہلے کا ہے، جس کے بعد درمیان میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کے آئے، پھر ان کی امتیں، ان کا دور مبارک گزرا۔ سرکار تو بعد میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب آپ کا رب یہ کہہ رہا تھا فرشتوں سے۔ تو آیت کریمہ سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ وجود اطہر دنیا پہ آپ کے وجود کا ظہور اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد میں ہوا ہے، لیکن رب نے آپ کی حقیقت نورانی کو سب سے پہلے پیدا فرما دیا تھا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا تھا، آپ کی حقیقت نورانیت ہر حالت کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی۔ سرکار کی نگاہ کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، سرکار کی نگاہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا کنارے لگ رہا تھا۔ یہ سارے معاملات سرکار اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسی واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب یہ معاملہ ہوا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہ، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرے طبقے کے حکیم الامت ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے نشر الطیب کے اندر یہ بات ذکر کی کہ جس وقت جنگ تبوک سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تقریباً 1 لاکھ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا مجمع تھا، اور اس دوران حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، ذرا وہ قصیدہ میں ان سارے لوگوں کے سامنے پڑھ کے نہ سناؤں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا عباس پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ صرف اجازت ہی نہیں دی، ساتھ دعا بھی عطا فرمائی۔ کیوں؟ نعت خوانی ہے، ثنا خوانی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سرکار دعا بھی دے رہے ہیں، پڑھو اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے، اے عباس پڑھو۔ اب جس نعت کو لکھا حضرت عباس نے ہو، حضرت عباس نے پھر پڑھی لاکھ صحابہ کے سامنے ہو، اور اس جلسے کی صدارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، اس نعت کے کسی شعر میں غلطی کا تصور ہو سکتا ہے؟ اگر غلط ہوتا، کسی صحیح عالم دین کے سامنے کوئی نعت خوان غلط شعر پڑھے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ روک کے ٹوکے، اسے بتائے گا یہ غلط ہے۔ اور نبیوں کے نبی کے سامنے غلط پڑھا جا رہا ہو تو سرکار خاموش رہتے؟ یقیناً بولتے۔ سرکار خاموش ہیں، بلکہ مہر تصدیق لگا دی۔ نعت سنو گے تو خلاصہ وہی ہوگا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عباس جس وقت پڑھنے لگے تو کیا پڑھا؟ اے آقا دنیا پہ جلوہ گری تو آپ کی بعد میں ہوئی، یہ اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ تو اس وقت بھی موجود تھے جس وقت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہائش پذیر تھے۔ اور پھر حضرت عباس نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے جا رہے تھے اور اپنے بدن پر وہ پتوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ کا نور جنت میں موجود تھا۔ یہ بات حضرت عباس نے کہی، اور پھر حضرت عباس کہنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سمندر میں نہیں ڈوبی تو وجہ یہ تھی
کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ کا نور سوار ہو چکا تھا، تو نوح علیہ السلام کی کشتی بچی آپ کے نور کی وجہ سے۔ یہ اس ثناخانی اس نعت کے اشعار ہیں۔ اور پھر حضرت عباس کہنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی تھی، جس آگ کے شعلے آسمانوں تک جا پہنچے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب پھینکے گئے تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ حضرت عباس کہنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا گلزار بننا اس وجہ سے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں آپ کا نور تھا، اس نور کی برکت سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب آپ کی ولادت اس دنیا میں ہو رہی تھی تو فرماتے ہیں اشرقت الارض، روئے زمین آپ کے نور سے منور ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ بات میرے عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہو، جو کچھ آدم علیہ السلام سے بیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اسی واسطے رب نے بھی فرمایا وَإِذْ قَالَ، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب میری فرشتوں کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی۔ آگے لفظ پہ تھوڑا غور کرنا، وَإِذْ قَالَ جب کہا آپ کے رب نے، ربو کا جب کہا آپ کے رب نے۔ سورہ فاتحہ جب ہم نے شروع کی تو کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا۔ جب ہم سے کہلوایا کہ میری تعریف کرو، ہمیں سکھایا کہ میری تعریف یوں کرو، تو ہمیں کہا کہ یوں کہو رب العالمین۔ جب اپنی ربوبیت آپ خود بیان کی پروردگار عالم نے، تو پھر اپنے آپ کو رب العالمین نہیں کہا۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب جب سارے جہانوں کے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، رب العالمین نہیں کہا۔ یہاں پہ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب جب تیرے رب نے کہا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، ایک ہے سارے جہانوں کا رب ہونا، اور ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہونا۔ رب بتا رہا ہے کہ سارے جہانوں کا مجھے کوئی رب کہے تو میری اتنی شان ظاہر نہیں ہوتی جتنی میری شان کا ظہور تب ہوتا ہے کہ جب کوئی مجھے رب محمد کہہ کے پکارتا ہے۔ رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے میرے یار کا رب۔ کیوں؟ کائنات جس کی خاطر بنائی، جس کی خاطر جہان والوں کو رزق دیا، تو ان کے نام کے ساتھ جب ربوبیت ملائی جاتی ہے کہ وہ رب ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند ہے کہ اللہ جب خود بول رہا ہے، خود فرما رہا ہے، تو فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتے، یہاں پہ یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، فرشتے اللہ نے عبادت کرانی تھی، فرشتے واقعی تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ تفسیر روح البیان شریف کے اندر فرشتوں کی تعداد کو کچھ یوں بیان کیا گیا، تھوڑا غور کرنا سمجھ آئے گا کہ روئے زمین پر جن بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ انسان جنوں کی تعداد کا 10واں حصہ انسانوں کی تعداد ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی ٹوٹل جو جن ہے نا کائنات میں، انسانوں کی تعداد ان کی بنسبت کیا ہے کہ ان کی 10واں حصہ ہے۔ یعنی اگر 100 جن ہیں تو انسان کتنے بنے؟ 10 جن انسان ہیں۔ 10 انسان ہیں تو ان کے مقابلے میں 100 جن ہیں، تو انسانوں کی تعداد جنوں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ 10واں حصہ۔ اور پھر جن اور انسان دونوں کو جمع کر لو، ملا لو، پھر روئے زمین پر جتنے خشکی کے حیوانات ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، ان جانوروں کے مقابلے میں جنوں انسانوں کی ساری تعداد 10واں حصہ بنتی ہے۔ یہ 10واں حصہ جنوں انسان مل کر ٹوٹل حیوانوں کی تعداد کا 10واں حصہ جا کے بنتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جن، انسان، حیوان، ان سب کو جمع کرو تو اڑنے والے جو پرندے ہیں ان پرندوں کے مقابلے میں یہ سارے کے سارے 10واں حصہ جا کے بنتے ہیں۔ اب جن، انسان اور پرندے
اور حیوان، یہ سارے جمع کرو تو فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جو زمین کے اوپر فرشتے رب کے رہتے ہیں نا، ان فرشتوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 10واں حصہ جا کے بنتی ہے۔ اور پھر ان جنوں، انسانوں اور حیوانات، پرندوں، ان سب کو اور زمین کے فرشتوں کو جمع کر لو تو جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں ان سب کی تعداد 10واں حصہ جا کے بنتی ہے۔ انہوں نے پھر آگے اسی طرح تفصیل سے گئے کہ دوسرے آسمان والوں کی تعداد ان سب کا مقابلے میں یہ سارے ان کے مقابلے میں 10واں حصہ جا کے بنتے ہیں۔ تو اب خود سوچ لیجئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور اتنے فرشتے عبادت کرنے والے۔ نخرہ تو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ہمیں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت۔ رب کو تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے بندے کو بنایا ہے، بندگی کس کی کرتا ہے، بندہ بنتا کس کا ہے، اس کی تو سجدے کرنے والے فرشتوں کی تعداد تم گنتی کرنے لگو تو تمہاری زبان تھک جائے، ان کی تعداد ختم نہ ہو۔ صرف 1-2 بھی گننے لگو تو ان کی تعداد اس سے بھی کہیں جا کے زیادہ بنتی ہے۔ اتنی تعداد میں اللہ کریم نے کہ فرشتے ہیں، اور فرشتے پہلے بھی تھے، انسان نہیں بنا تھا۔ تو اس وقت رب نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا خلیفے پہ میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ خلیفے کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ آپ کے قاری صاحب امام ہیں، قاری صاحب کو ایک نائب امام کی ضرورت ہے۔ کس خاطر؟ کہ کبھی انہوں نے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو جس وقت قاری صاحب نہ ہوں مسجد میں تو اس وقت قاری صاحب کے مصلی پہ کھڑا ہو کے وہ جماعت کرا سکے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کس کی ضرورت ہے؟ نائب کی۔ اسی نائب کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ۔ یعنی جو شخص اس مسجد میں اس منصب پر ہوگا کہ جب قاری صاحب نہ ہوں تو وہ ان کی عدم موجودگی میں جماعت کرائے گی۔ ہر قاری کو ضرورت ہوتی ہے، کیوں کہ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کام جانا ہوتا ہے، کسی وقت مسجد سے غائب ہو سکتے ہیں، تو مسجد میں ان کی جگہ پر ایک خلیفے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کسی مقام سے غائب ہو سکتا ہے؟ اللہ کو پھر خلیفے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تو کسی مقام سے غائب ہو سکتا نہیں، ہر چیز، ہر وقت، ہر لمحہ اس کی نگاہ قدرت کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفے کی ضرورت اس اعتبار سے تو ہو نہیں سکتی کہ وہ غائب ہو جائے۔ پیر صاحبان کو اپنے خلیفے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیر صاحب اپنے بعد اپنا نائب سجادہ نشین مقرر کر دیتے ہیں، یا ان کے بعد مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پیر صاحب دنیا سے پردہ کر جائیں، وصال فرما جائیں، انتقال فرما جائیں، تو ان کے بعد ان کی جگہ سنبھالنے والے بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درگاہ شریف، آستانہ شریف وہ سنبھالے۔ کیوں؟ تاکہ پیر صاحب جب چلے جائیں تو پھر جو ہے ان کی جگہ پر وہ سنبھالے۔ تو پیر صاحب کی موت کے بعد خلیفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ موت سے پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ تو موت سے پاک ہے، حی قیوم ذات ہے، موت تو اس پہ آنی نہیں۔ پھر رب کو خلیفے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ اس پہ موت آنی ہے، نہ اس نے کسی مقام سے غائب ہو جانا ہے، تو ان دونوں صورتیں رب پہ نہیں ہیں، پھر اسے خلیفے کی کیا ضرورت؟ ایک تیسری صورت بھی تھی، قاری صاحب ہوں بھی صحیح یہیں پہ، لیکن خدا نخواستہ اللہ ان کو صحت دے، بیمار ہو جائیں جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لا سکیں، تب بھی نائب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بیماری والی صورت میں کہ میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا تو میرا نائب اور خلیفہ میری جگہ پہ جا کے کام کرے۔ اللہ بیماری سے پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ بیماری سے بھی پاک، اللہ غائب ہو جانے سے بھی پاک، اللہ فوت ہونے سے بھی پاک۔ جب یہ تینوں ضرورتیں نہیں تھیں تو اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ خلیفہ بنانے کی رب کو ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ رب کو کوئی نہیں مجبوری تھی، مجبوری رب کو کوئی نہیں تھی، مجبوری تھی ان بندوں کو، ہم کو، ہماری مجبوری کی خاطر رب نے درمیان میں خلیفہ بنایا۔ کیا وجہ یہ تھی کہ وہ انتہا درجے کی پاک اور قدوس ذات ہے، اور ہم ہیں گندے میلے، ہم ڈائریکٹ رب سے کچھ لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے۔ رب نے چاہا کہ میں کوئی خلیفہ بنا دوں ان کی خاطر، اسے مجبوری نہیں تھی، مجبور ہم ہیں، کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے فیض نہیں لے سکتے تھے۔ رب نے چاہا کہ ان کے بھلے کی خاطر میں خلیفہ بنا دوں۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ اس خلیفے کو رب نے دو شانیں عطا فرمائی، بشری بھی نورانی بھی۔ بشری لبادے کے تحت ان بندوں کو فیض دے گا، اور نورانی صفت کے تحت رب سے فیض لے گا۔ اس واسطے رب نے خلیفہ بنایا جس کو شان دوہری عطا فرمائی، جو نور بھی ہے، جو بشر بھی ہے، نورانیت کی شان کے تحت اس پاک ذات سے فیض لے گا، اور بشری شان کے تحت اپنے اللہ کے بندوں کو فیض عطا فرمائے گا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے کائنات میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ اب دوسری بات جو آخری ہے وہ، اور اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، ڈھیر سارے اعتراضوں کے جواب اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آپ نے حاضر دماغی کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے۔ خلیفہ نائب رکھنا ہے قاری صاحب نے اپنا، اور اپنے نائب کو قاری صاحب نے نیابت دینی ہے۔ تھوڑی توجہ کریں، کیا محلے کا کوئی ایسا بندہ جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، نہ قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی دین کے علم سے واقف، نہ اسے وضو کرنے کا طریقہ، قاری صاحب کا نائب اسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ قاری صاحب کا نائب اس بندے کو مقرر اسی کو کیا جا سکتا ہے نائب مقرر کہ جو کام قاری صاحب کرتے ہیں وہ کام وہ بھی کر لے۔ آپ اس بات سے متفق ہو گے نہیں؟ اگر یہ جماعت کراتے ہیں تو وہ جماعت بھی کرا سکے، یہ خطبہ دیتے ہیں جمعہ شریف کا تو وہ خطبہ بھی دے سکے، وہی کرے گا، وہ بھی بنے گا نا نائب۔ جس کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی وہ ان کا نائب نہیں بن سکے گا۔ اب نائب ہو ان کا اور ہو کٹا جاہل، ماننے والی بات ہے بھلا؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ دوسری برادری کو یہی بات سمجھا دو کہ مسجد کے امام کا نائب سرے کا جاہل ہو سکتا نہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب ذہن کو حاضر رکھ کے سوچو، جو نائب اور خلیفہ بنا اس ذات کا، اور رب کا خلیفہ بنا، رب کا نائب بنا، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، معاذ اللہ، وہ کچھ معاذ اللہ کر بھی نہیں سکتا، رب اس کی دعا سنتا ہی نہیں ہے، رب اس کی معاذ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، پھر یہ خلیفہ ہو سکتا ہے ان کا؟ بولیے، پھر ماننا پڑے گا جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کام اس کا خلیفہ بھی کر سکتا ہے، لیکن خلیفہ خلیفہ رہے گا، اصل نہیں بن سکے گا۔ خلیفہ خلیفہ رہے گا، اصل نہیں بن سکے گا۔ رب کا خلیفہ، رب کا نائب خدا نہیں بن سکے گا، لیکن کام وہ کرے گا جو رب کی قدرتوں کا مظہر بن کے سامنے آئیں گے۔ اگر رب جو کچھ کر سکتا ہے وہ کچھ اللہ اس بندے کو بھی طاقت دے گا۔ کسی وزیر کا نائب اور خلیفہ بے اختیار نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا نائب اور خلیفہ بے اختیار ہو سکتا ہے بھلا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کا نائب اور خلیفہ بھی با اختیار ہوگا، طاقت والا بھی ہوگا، دیکھنے والا بھی ہوگا، جاننے والا بھی ہوگا۔ وہ طاقتیں جو رب ذوالجلال کے پاس ہیں، ان طاقتوں کا مظہر رب کا خلیفہ بھی روئے زمین پر ہوگا، اور اللہ کریم کی اس خلافت والے سلسلے کو پورا فرمائے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ بندہ ہو کے خدا بن جائے گا، نہ، بندہ رہے گا، اس کو دی ہوئی طاقتیں اس کی ہوں گی، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، لیکن اس کو بے اختیار یا بالکل سمجھنا کہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ پھر اس کی خلافت کے بھی انکار کے مترادف ہے۔ اور رب نے کہا آدم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، اور مجھے بتاؤ اگر آدم علیہ السلام خلیفہ ہے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خلیفے کے بھی سردار ہیں، یہ تو سارے خلیفوں کے بھی سردار ہیں، اور ان کو جب رب نے کائنات میں بھیجا،
فقط خلیفہ نہیں کہا، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگوں زمین پر تمہارے رب کی دلیل تشریف لے کے آئی ہے، اللہ کی ذات کی، اللہ کی قدرتوں کی دلیل ایک کامل ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر دلیل ناقص ہو تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو دلیل تگڑی ہو تو دعویٰ کا قوی ہوتا ہے۔ اگر دلیل طاقتور مانو، جیسے عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ ان کے اشارے سے چاند ٹوٹے ہو جاتا ہے، ان کی انگلی کے اشارے کی طاقت سے ڈوبا سورج بھی مڑ جاتا ہے، ان کی توجہ فرمانے سے پتھروں کو زبان مل جاتی ہے، ان کا قاصد پہنچنے سے درختوں کو چلنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جس کا بنایا ہوا نائب اور خلیفہ اتنی شانوں والا ہے، ان کا بنانے والا خالق و مالک کتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ وہ اصل ذات جو رب ذوالجلال جل شانہ کی ہے، جو قادر مطلق ہے، جو مالک کل کائنات ہے، اس کی شان کتنی عرفہ والا ہوگی۔ تو رب کے ان بندوں کی طاقت سے اس کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے، اور ان کی جو اللہ کریم کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں ان کے ماننے سے اللہ کی ان اپنی طاقتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔